अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और प्यारे नबी हैं। आज का टॉपिक है हमारा कुर्बानी और उसके मसाइल। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कुर्बानी है क्या। कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करना नहीं, बल्कि कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करना है, अपनी कीमती चीज़ को कुर्बान करना है। हम सब जानते हैं कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है और बाप के लिए औलाद की मोहब्बत क्या है, और स्पेशली वो औलाद जो अल्लाह से रो रो कर मांगी गई हो, तलब की गई हो। लेकिन जब अल्लाह किसी चीज़ का हुक्म देता है तो जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो फ़ौरन अल्लाह का इस हुक्म बजा लाने में लग जाते हैं और एक सेकंड भी नहीं सोचते, अल्लाह के लिए अपनी तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को अल्लाह के लिए कुर्बान करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। अल्लाह ने जब अपना मौज़ा दिखाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा आ गया, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं इस टॉपिक में कुर्बानी के मसाइल पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा ताकि हमको कुर्बानी के मसाइल समझने में आसानी हो जाए, और जब हम कुर्बानी करने जाएं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और उन चीज़ों को कैसे करना है। इंशाल्लाह आइए इस वीडियो में आगे हम इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं। अच्छा, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुर्बानी जो हम करने जा रहे हैं वो आदतन है या इबादतन है। अगर आदतन है, जैसे कि मेरे बाप दादा ने भी की है और मुझे भी करनी है, तो ये आदतन है। इसकी मिसाल ये है कि हम सबसे महंगा कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं दिखावे के चक्कर में, लेकिन मस्जिद में एक बार भी नज़र नहीं आते। और अगर इबादतन है तो सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, उस शख्स के लिए फ़राइज़ पहले हैं। ऐसा नहीं कि वो सुन्नत के लिए किसी फ़र्ज़ काम को छोड़ दे कि सुन्नत जो है वो कुर्बानी करना है और नमाज छोड़ दिया आपने जानवर के चक्कर में। तो अगर ये देखना है कि कुर्बानी इबादतन है, तो मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन कभी टाइम निकाल कर जिस दिन ईद है उस दिन फजर की नमाज में मस्जिद आ जाए। अफसोस होगा आपको, कोई भी नहीं होता वहाँ पर, और ईदगाहें भरी हुई होती हैं। तो हमने सुन्नत के लिए फ़र्ज़ को पीछे छोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। इसीलिए मेरा मकसद है कि अपनी यंग जनरेशन्स को और बच्चों को स्पेशली दीन की तरफ लाऊं, आसान अल्फाज में उनको मसाइल समझा कर, ना कि बड़ी बड़ी बातें कर कर कि जिससे वो समझे नहीं बल्कि और ही अलग ट्रैक पर चले जाएं। अच्छा, अब इस कुर्बानी की सुन्नत के एक साथ एक और भी छोटी सी सुन्नत जुड़ी हुई है। वो ये है कि जो शख्स, सिर्फ वो शख्स जो कुर्बानी करने जा रहा है, वो चांद नज़र आने के बाद अपने नाखून और बालों को नहीं कटवाएगा। लेकिन अगर नाखून या बाल उससे कट जाते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं काटे हैं और भूले भटके में कट गए, तो इस पर कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ के कटवाए या जानबूझ के नाखून काट दिए तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं कि कुर्बानी जो है वो किन 4 चीज़ों के ऊपर खड़ी है। मतलब वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो कुर्बानी के जानवर में या कुर्बानी के वक्त ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि उस शख्स का जानवर का मालिक होना ज़रूरी है, कि जानवर उसकी कस्टडी में हो। दूसरे नंबर पर जानवर वो कुर्बान होंगे जिनको शरीयत ने मुतय्यन किया है। मतलब ऊँट या ऊँटनी, गाय या बैल, भेड़ या उसके मुअन्नस, इसी तरह बकरा या बकरी। इजमा इन 4 चीज़ों पर ही है, मुज़क्कर मुअन्नस। इससे ज़्यादा लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं, आप उनसे पूछिए कि जब आप
فار ایگزامپل میری زکوٰۃ والی ویڈیو اگر آپ دیکھیں اور اگر کسی شخص کے پاس بھیڑ بکریاں یا جانور یا اونٹ یا بیل یا گائے ہیں کاروباری سلسلے میں، تو وہ اس پر زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ کیا وہ ان کی زکوٰۃ بھینس سے دیتے ہیں یا ہرن سے دیتے ہیں؟ ان کی زکوٰۃ انہی جانوروں میں دی جاتی ہے۔ تو یہ بالکل بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، بس یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی ہوگی، اس کو سمجھ لیں۔ اس سے زیادہ کسی چیز کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تیسرے نمبر پر جانور کی عمر ہونا ثابت ہے۔ اب وہ جانور جس کے 2 دانت قدرتی طور پر ٹوٹ گئے ہوں، یعنی کہ گائے اور بکرے میں سے جن کے 2 دانت قدرتی طور پر ٹوٹ گئے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، سوائے بھیڑ یا مینڈھے کے، کیونکہ بھیڑ اور مینڈھے کے اندر جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے، اس میں وہ 2 دانت والا معاملہ نہیں ہے۔ چوتھا نمبر پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور میں کوئی عیب نہ ہو یا کوئی نقص نہ ہو۔ اس پہ بھی 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ جانور کانا نہیں ہو، یعنی کہ اندھا نہیں ہو، جانور کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہو جو ظاہری نظر آ رہی ہو، جانور لنگڑا نہیں ہو، اور جانور بوڑھا نہیں ہو، بوڑھا جانور بھی نہ ہو۔ یہ ہم نے چیزیں سمجھ لی، بہت آسان ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب حصہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ بہت آسان طریقہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حصوں کا حساب جو ہے نا وہ بکرا یا بکری میں ایک ہی حصہ ہے، اسی طرح بھیڑ یا مینڈھے میں بھی ایک حصہ ہے، گائے یا بیل میں 7 حصے ہیں، اور اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں۔ بہت ایزی اور آسان ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں ذبح کرنے کا طریقہ۔ ذبح کرنے کے 2 طریقے ہیں، پہلا ہے ذبح کرنا، دوسرا ہے نہر کرنا۔ نہر صرف اونٹ کو کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ذبح کس طرح کرنا ہے۔ ذبح کرنے میں 4 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اور 4 نسوں کو کاٹا جائے گا۔ سب سے پہلے سانس کی نالی، پھر وہ نالی جس سے جانور کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے بعد جو تیسرے اور چوتھے نمبر کی وہ نالیاں ہیں جو کہ جانور کی سانس کی اور کھانے کی نالی کے ساتھ ہوتی ہیں، بس ان 4 نسوں کو کاٹنا ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دینی ہے، ان 4 نسوں کو کاٹنا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں چھری نہیں مارنی۔ آج کل کسائی ذرا زیادہ چھری مار کر دل تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ جانور ذرا جلدی ٹھنڈا ہو جائے، لیکن یہ غلط ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ غلط کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے، نالج ہے۔ جب یہ آپ 4 نسیں کاٹیں گے تو جانور آپ کو بظاہر تڑپتا ہوا نظر آئے گا، ایکچولی تو وہ تڑپ نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پروسیس بنایا ہے جس کے ذریعے وہ خون باہر نکال رہا ہے، اور خون باہر نکلنے کی وجہ سے خون جسم میں رہے گا نہیں، گوشت میں سرایت نہیں کرے گا، اور وہ جانور آپ پر حلال رہے گا۔ اگر خون اس کے جسم میں رہ گیا تو وہ ویسے تو جانور حلال ہے، لیکن سائنٹیفیکلی وہ گوشت آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس چیز کو سمجھ لیں بس، اور کسی چیز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایسے جیسے کہ لوگ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یوں کر لیں یا یوں کر لیں، میں آپ کو بہت سمپل اور آسان طریقہ بس بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں۔ اچھا، جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور پہ چھری چلا دیں گے تو میک شور کریں، اس بات کو یقین دہانی کرائیں کہ جانور کو لٹانے سے پہلے آپ کی تمام چھریاں اور تمام چیزیں جو کہ قربانی کی جانور کے لیے ضروری ہیں وہ پہلے سے تیار ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانور زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اب آپ چھریاں تیز کر رہے ہیں، اس طرح آپ جانور کو 2 موتیں ماریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح آپ جانوروں کو 2 موتیں ماریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک جانور کو جب ذبح کرو تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، مطلب جانور بھی تکلیف کو سمجھتا ہے، وہ آپ کے لیے قربان ہو رہا ہے، آپ کی آسانی کے لیے قربان ہو رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا پلیز خیال رکھیں۔ میں نے کہا تھا کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جو کہ اتنی امپورٹنٹ ہیں، اتنی ضروری ہیں، جس سے آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیے، نہر کرنا۔ نہر جو ہے وہ اونٹ یا اونٹنی کو ہی کر سکتے ہیں،
ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کری، جس میں سے 63 یعنی کہ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر کیے، اور باقی اونٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولا کہ وہ باقی اونٹوں کو نہر کریں۔ اچھا، اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کرنا ہے، کھڑا رکھنا ہے، پھر اس کا بایاں پیر باندھ کر موڑ کر باندھ دینا ہے، پھر بہت تیز اور نوکیلی چھری سیدھی سینے میں لگانی ہے، اور یہ اس طرح سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ خون کا یا بلڈ لاس ہوتا ہے تو اونٹ خود ہی بیٹھ جاتا ہے، اور پھر پورا طریقہ کار جو قربانی کا ہے ویسے ہی ہوگا۔ قربانی کی کھالیں کس کو دیں، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ کھالیں یا تو پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے کرتے ہیں، یا مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں، یا این جی اوز کے حوالے کرتے ہیں، یا پاکستان میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے ایدھی فاؤنڈیشن، یا اس کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا بھی حل نکال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 3157 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امرہ ان یقسم بدانہ کلہا لہومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین، یعنی کہ لہومہا گوشت، وجلودہا کھالیں، وجلالہا جھولے، للمساکین ان تمام چیزوں پر مسکین کا حق ہے، تمام چیزوں پر مسکین کا حق ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہ ہو، یا وہ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، وہ مسکین کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ سب مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہمیں صاف ظاہر ہے کہ مسکین کا ہماری زکوٰۃ پر بھی ان کا سب سے پہلا حق ہے، صدقات پر بھی سب سے پہلا حق ہے، اور قربانی کی کھال پر اور قربانی کے گوشت پر بھی سب سے زیادہ حق مسکین کا ہے۔ کیا قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ قربانی کا گوشت سب سے پہلے فریزر میں چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے ایمانداری سے گوشت کا حصہ مسکینوں میں، غریبوں میں، یا ان لوگوں میں جو مانگ نہیں سکتے یا مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، پہنچا دیا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ گوشت کو ذخیرہ کر لیں۔ پہلے اس پر حکم تھا، ذخیرہ کرنے کا منع کیا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ قربانی کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ قربانی خود کریں۔ قربانی خود کرنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قصائی مسلمان ہے نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کیا صرف نام کا مسلمان ہے، متقی ہے کہ نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ کم از کم آپ ذبح تو خود ہی کریں۔ جانور کو مرد اور عورت دونوں ذبح کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو عورت سے ہی قربانی کروائیں، کیونکہ مومنہ عورت بہادر ہوتی ہے، اس کو بہادر بنانا چاہیے۔ صحابیوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے قربانی کروایا کرتے تھے۔ یہ مذاق کی بات بالکل بھی نہیں ہے، آپ اس کو مذاق میں مت لیں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ گھر میں کوئی عورت قربانی کر رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے قربانی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بہادر بنائیں، کیونکہ مومنہ عورت بہادر ہوتی ہے، اور ان سے قربانی کروائیں۔ اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عورت قربانی کر سکتی ہے۔ اچھا، جانور کھسی ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے، یا کیا اس پہ معاملہ ہوگا، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جانور کھسی جانور جو ہوتا ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو کھسی نہیں ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیدہ جابر بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے منگوائے جن کے پیٹ کالے تھے اور سینگوں والے تھے، اور وہ کھسی تھے۔ یہ حدیث ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا۔ کہ اب یہ آپ کے سامنے بات ثابت ہو گئی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خسی بکرا نہیں کر سکتے یا غیر خسی بکرا نہیں کر سکتے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے منگوائے،
جن میں سے جو کھسی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح فرمایا۔ تو اس میں ہمیں بالکل بھی اپنے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر سوال اکثر یہ آتا ہے سامنے کہ کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے قربانی کی جائے گی ہر سال، تو پھر تو جائز ہے، بس اتنا ہی جواب سمجھے۔ اس سے زیادہ اگر میں نے آپ کو بتایا یا سمجھایا تو پھر لوگ بہت زیادہ الجھ جائیں گے چیزوں میں۔ بس جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے کر لیں، زیادہ اجر ہے۔ اور قربانی اگر کوئی شخص مر گیا ہے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار تھا، اس کے لیے اعمال بند ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنی وصیت میں لکھ کر گئے ہیں تو۔ اچھا، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماموں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی۔ عمل کس کا تھا؟ صحابی رسول کا، اور میرا اور میرے مطلب کسی رشتہ دار کا نہیں تھا، عمل تھا صحابی رسول کا۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس کون سا جانور ابھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جو کہ 2 دانت کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر نہیں ہوئی قربانی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اس کی قربانی کر دو، کیونکہ یہ 2 دانت کا نہیں بھی ہے، لیکن اس میں سبق ہمیں یہ دینا ہے کہ نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں تھی، لیکن قربانی کرنی تھی تو اس لیے اجازت دی گئی، لیکن عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے اور قربانی وہ ہوگی نہیں۔ اچھا، اگر پورے گھر میں سے کمانے والے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر پورے گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے تو پورے گھر کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، سب لوگ الگ الگ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، یہ ہمارے یہاں بڑا گندہ مسکنسیپشن ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک شخص بھی اگر کمانے والا ہے تو وہ تمام لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی تو ان کے اوپر قربانی کرنا جو ہے نا وہ واجب ہے، وہ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے اور قربانی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل میں سے ہے۔ اچھا، اکثر ہم لوگ جانور لے آتے ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اس صورت میں کیا ہوگا، اور یہ پتہ چلتا ہے جب قربانی ہو جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے۔ مسند احمد ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پیٹ میں موجود بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بچہ مردہ نکلا تو ماں کا ذبح کر دینا اس کا ذبح کر دینا ہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ بچہ زندہ حالت میں ہے تو اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پیٹ کے بچے کو کھا سکتے ہیں یا اس کو پھینک دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو کھا لو، چاہو تو پھینک دو۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری گائے کو ہی سمجھتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوئی۔ اب ہم الٹرا ساؤنڈ مشین تو لے کے بازار میں جا نہیں سکتے ہیں، تو اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی قربانی مانی جائے گی، لیکن اس صورت میں آپ کو بتا دیا کہ اگر بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی قربان کرنا ہوگا، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، پھینک بھی سکتے ہیں، اور اگر بچہ مردہ ہے تو اس کو بھی مانا جائے گا کہ ماں کا ذبح ہونا بچے کا ذبح ہونا برابر ہے۔ تو یہ کتنی زبردست چیز ہم نے سمجھ لی، جو ہمارا ایک قربانی کا کانسیپٹ تھا، ہم نے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں قربانی میں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، ذبح کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کون سے جانوروں کو کرنا ہے، کون سے جانوروں کو نہیں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کس کی طرف سے قربانی ہوگی، کس کی طرف سے نہیں ہوگی، کون قربانی کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، بالکل آسان الفاظوں میں سمجھا دیا میں نے چھوٹی سی ویڈیو میں، بجائے اس کے کہ بہت بڑی ویڈیو بناتا اور یہ لسٹ بتاتا لمبی سی، یہ جانور نہیں کر سکتے، یہ جانور کر سکتے ہیں۔ سمپل بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
ان جانوروں کو کر سکتے ہو، ان میں یہ عیب نہ ہو، یہ ہے طریقہ کرنے کا، یہ استطاعت ہے کر لو، استطاعت نہیں ہے نہیں کرو، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، سب بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، تاکہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے تمام ویڈیوز ملتے رہیں۔ اس کو یاد رکھیں۔ دوسرا ہے کہ میرے جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، انسٹاگرام پر میری ریلز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو سوالات آپ کے ہیں وہ پلیز مجھے بھیجیں تاکہ میں آپ کے ان سوالات کو کلیئر کروں، دین کو آپ کو آسان اور اچھے اور چھوٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔